अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और इस वक्त नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रियाज़तुर रहमान साहब। आप महकमा मौसमियात में मेट्रोलॉजिस्ट रहे हैं और इनकी बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं, और जब रोयत हिलाल का मामला आता था उस वक्त भी इन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां अदा की हैं। रिटायर हुए हैं गुज़िश्ता दिनों। इनसे अहवाल पूछते हैं कि ये जो महकमा मौसमियात है इसकी पेशगोई क्यों सही साबित नहीं होती। लोगों को अक्सर ये शिकवा रहता है कि महकमा मौसमियात अगर ये कह दे कि आज बारिश होगी तो उस दिन बारिश ही नहीं होती, उस दिन बादल ही नहीं आते। तो ये एक शिकवा लोगों का है, क्यों है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब रियाज़त। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे आप? ठीक है जी, अल्लाह का। कितना अर्सा आपने महकमा मौसमियात में सर्विस की और किन किन आप जिम्मेदारियों से आपने बर्दाश्त मारे? मैंने सर तकरीबन 37 ईयर्स मौसमियात को दिए हैं। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो मैं वहाँ पे एज ए मेट्रोलॉजिस्ट था। इसके अलावा मुझे और भी जिम्मेदारियाँ दी गई थी। मैं कस्टोडियन ऑफिसर भी रहा हूँ, उसका मतलब हेड था मैं। तो उसके तकरीबन 7 स्टेशन होते हैं। ये एक आपने साइफर को सुना होगा, वहाँ पे ये बाहर इसकी मुझे ट्रेनिंग इस्लामाबाद में दी गई थी। अच्छा। और ये जो हमारे यहाँ है जब यूज़ होता है, खुदा ना खासा कि बाहर होती है, तो जब ये मतलब सारे मैसेज वगैरह ये डिकोडिंग और कोडिंग होती है और फिर हम इसको मतलब मुख्तलिफ एजेंसीज को देते हैं। मतलब जो भी डेटा आता है पूरे वर्ल्ड से तो उसको मतलब के स्टॉप करके उसको दिया जाता है। ये इसके अलावा फिर मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर भी रहा हूँ और कस्टोडियल ऑफिसर और ये सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये सारे मामला एक ही वक्त में आप देख रहे थे? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये कराची में आपकी पोस्टिंग हुई या इसके अलावा भी? नहीं, मैं इसके मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी ये नॉर्थ एयरपोर्ट पे। अच्छा, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था एज ए मेट असिस्टेंट ज्वाइन किया था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे आया, हैदराबाद पे मैंने अपनी सर्विस अंजाम दी। फिर कराची एयरपोर्ट रहा, कराची के बाद फिर मैं यहाँ पे ये कैंप ऑफिस है हमारा जो यूनिवर्सिटी रोड पे है, तो वहाँ पे आया, फिर वहाँ पे मैं काम करता रहा। अच्छा, तो ये इतने अरसे में मुख्तलिफ जगहों पे आपकी पोस्टिंग रही, कराची में भी रही। तो ये एक थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो एयरपोर्ट्स पे आपके जो ये यूनिट्स बने होते हैं या वहाँ पे आपके एक ऑफिस बना होता है, क्या मकसद होता है? तो एयरपोर्ट का क्या मतलब है? आप किसी साइड पे बैठ जाएं, कहीं और काम कर लें बैठ के, एयरपोर्ट पे क्यों? जी एयरपोर्ट पे सर इसलिए कि ये जो जहाज जितने भी आते हैं इनको इनका ट्रैफिक वाला जो देना होता है, इनको लैंडिंग टेकिंग ऑफ कर लैंड करते हैं, तो सारा मतलब इनको हम मिटार करना था हमारा, वो मिटार हम इनको देते हैं हर आधे घंटे बाद। और साइंटिफिक मैसेज वगैरह जो होते हैं वो हमको इनको प्रोवाइड करते हैं। तो जो वो एयरपोर्ट की लोकेशन के अतराफ की सूरत हाल आप बताते हैं कि इस वक्त ये पोजीशन है, ताकि लैंडिंग में और टेक ऑफ में मुश्किल ना हो। जी हाँ, लैंडिंग करते हैं उसको बताते हैं कि ग्राउंड का क्या टेम्परेचर है और ये सारी विंड क्या चल रही है और कितनी नॉट है, ये सारी चीजें बताया जाता है। अच्छा, ये पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स पे मौजूद है? ये वर्ल्ड वाइड बताया जाता है। नहीं, पाकिस्तान में, मैं तो महकमा मौसमियात पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पर, मतलब मैं बता रहा हूँ पूरे दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट है वहाँ पे ये सिस्टम होता है, लेकिन पाकिस्तान में हर एयरपोर्ट पर। अच्छा, इसमें जितने फिजाइया के एयरपोर्ट हैं उसमें भी? जी उसमें भी उनके अपने होते हैं। अच्छा, वो उनके अपने होते हैं, उससे आपका ताल्लुक नहीं है? नहीं, बल्कि वो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट है, मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ये लोग फौजियों को ट्रेनिंग देते हैं, यानी फजाइया वाले लोग आपके यहाँ से ट्रेंड होते हैं? फजाइया भी आते हैं, आर्मी के भी आते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग लेते हैं हमारे। अच्छा, तो ये एक सिलसिला इस तरह आप ज्वाइंट वेंचर करके चलाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसमें इक्विपमेंट की क्या सूरत हाल है? देखिए, आप 37-38 साल रहे इदारे में, तो पहले किस तरह के इक्विपमेंट थे, इस वक्त आज यानी एज ऑफ टुडे जी किस तरह के इक्विपमेंट है? कोई डिफरेंस आया है आपके ख्याल? बहुत डिफरेंस आया सर। पहले जब मैं था तो पहले बहुत ही ओल्ड किस्म के जो थे इक्विपमेंट्स थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जदीद किस्म के आ गए। अभी हमारा ये रिकॉर्डर बना है, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ जो हमारे ऑफिस है वहाँ पे भी जदीद किस्म का बना है। तो तकरीबन यहाँ से जैकमावर से ज़्यादा ये इसको कवर करता है, कोई भी वेदर होता है। अच्छा, कि क्राउड जो होते हैं कि किस किस्म के क्राउड हैं और कितनी रेन हो रही है, ये सब बताया जाता है। अच्छा जी। तो ये आपके पास वही इक्विपमेंट हैं आप जो आज जो आपके पास इक्विपमेंट है, यानी महकमा मौसमियात के पास, आप तो अब रिटायर हो गए, वो इंटरनेशनली वही मैच करते हैं या वो और जदीद इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं? नहीं, ये जो इंटरनेशनली वही होते हैं,
وہی ہیں جی جی ہاں جو بڑی بڑی ملکوں کے پاس ہیں وہی اکوپمنٹ پاکستان کے پاس بھی ہیں. یہ بالکل صحیح انفارمیشن دے رہے ہیں. جی جی بالکل. اچھا اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں تو خیر بہت زیادہ ہوتا تھا کہ محکمہ موسمیات کچھ کہتا تھا ہوتا کچھ تھا. بارش ہوگی بارش نہیں ہوتی تھی, بارش نہیں ہوگی بارش ہو جاتی تھی, گرمی زیادہ ہوگی ٹھنڈ ہو جاتی تھی. آج بھی اس میں کوئی ڈفرنس آیا ہے کہ پہلے ماضی میں بہت پیش گوئیاں غلط ہوتی تھی, اب کچھ قریب قریب ہوتے ہیں. اب بہت بہتر ہو چکی, بہت ہی بہتر. پہلے مطلب یہ واقعی غلطیاں ہوتی تھیں کہ ہمارے اسٹاف وغیرہ نہیں ہے یہ. اب مطلب یہ کہ ان کو فیسلٹیز میں کیا گیا ہے جو آؤٹ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں, آؤٹ اسٹیشن پہ جو بچے ہوتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی اکوپمنٹ جو انٹرنیشنل اداروں کے پاس یا انٹرنیشنلی سارے ممالک کے پاس, ترقی یافتہ ممالک کے پاس ہیں, وہی آپ کے پاس ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بی بی سی سے ایک خبر نشر ہو رہی ہے محکمہ موسمیات کی پاکستان کے بارے میں, وہ الگ ہوتی ہے بعض اوقات اور آپ کی رپورٹ الگ ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو سر یہ کہ تقریباً ہماری وہی فور کاسٹ ہوتی ہے. تو ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں, چیف ہمارے میٹرولوجسٹ ہیں ڈاکٹر سرفراز صاحب, سردار سرفراز صاحب, تو وہ مطلب خود یہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہی مطلب یہ مختلف ایجنسیز کو یہ ایشو کرتے ہیں, جتنی بھی رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ انہیں کے بیہاف پہ یہ ایشو ہوتی ہیں. تو اس میں ڈفرینس کیوں آ جاتا ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں. ڈفرینس تو بہت ہی کم ہوتا ہے سر, ایسا ہوتا نہیں, کبھی کبھار ہو جاتا ہے ویسے. نہیں اگر فرض کر لیجیے آپ کے بقول کبھی کبھار ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ تو کوئی کیلکولیشن کی غلطی ہو جاتی ہے. اچھا آپ کے جتنے ٹرینڈ لوگ ہیں, میں آپ اس طرف آ جاتا ہوں. دیکھیں نا, ایک تو اکوپمنٹ آپ کے پاس ہے, ان کے پاس بھی ہے, گاڑی میرے پاس بھی ہے, گاڑی ایک دوسرے ایکس وائی کے, مجھے چلانی نہیں آتی اسے چلانی آتی ہے. یہ تو ڈفرنس آ جاتا ہے نا سر. تو وہ مار دے گا, ایکسیڈنٹ کر دے گا, یعنی میں ایکسیڈنٹ کر دوں گا, وہ بڑا احتیاط سے چلائے گا اس لیے کہ میں ناڑی ہوں. تو اب آپ کے پاس اکوپمنٹ تو جدید ترین ہے, کتنے لوگ آپ کے ویل ٹرینڈ ہیں کہ ان اکوپمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں؟ ان کو کیا ٹریننگ دی جاتی ہے, باہر جا کے ٹریننگ دلوائی جاتی ہے, کیا ہوتا ہے سر؟ باہر جاتے ہیں باقاعدہ پی ایچ ڈی کا, بہت سے ڈاکٹر ہیں ہمارے یہاں, ہمارے اسلام آباد میں اور یہاں کراچی میں. اب جیسے میں نے اپنے سرفراز صاحب کو بتایا, یہ ہمارے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر سرفراز صاحب. اس کے علاوہ ہمارے قیم بھٹو صاحب, وہ بھی ریٹائر, وہ بھی ڈاکٹر ہیں. اور اسی طرح کافی مطلب یہ ڈاکٹرس ہیں. اور یہ اسلام آباد میں بھی مطلب کہ ان کو نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کو کہیں بیرون ملک جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے, کتنے عرصے کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے؟ 2 سال کی ہوتی ہے. 2 سال کی ہوتی ہے. یہ ریگولر ہوتا ہے یا ریگولر ہوتا رہتا ہے؟ اچھا, نئے آفیسرز آتے رہتے ہیں, وہ ٹرینڈ ہوتے رہتے ہیں ود نیو اکوپمنٹس. جی جی بالکل. اچھا, یعنی ان کو جو جدید اکوپمنٹ ان کے پاس ہیں ان کو استعمال بھی آتا ہے. جی جی بالکل, پکی بات. جی ہاں بالکل پکی بات. اچھا چلیے یہ بتائیے حضور کہ یہ اتنا زیادہ جو مطلب آپ بتا دیتے ہیں کہ صاحب یہ ابھی جیسے سائیکلون آ رہا تھا, یہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پرانی بات ہے, اور وہ آتے آتے رہ گیا, آیا نہیں. آپ نے ابتدا میں آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کہہ دیا کہ جی کراچی ہٹ ہو نہیں ہونا ہے, اس کے بعد کہہ دیا نہیں جی گھوم رہا ہے, اور وہ گھومتا پھر آگے نکل گیا. یہ ڈیفرنس تو آ گیا نا وہ جو فور کاسٹ میں. یہ ڈیفرنس نہیں ہے, اس کی پورا ٹریک یہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں, اس کی موومنٹ ہوتی رہتی ہے. کبھی وہ نارتھ کی طرف جا رہا ہے, کبھی ویسٹ کی طرف, اس طرح موومنٹ کرتے ہیں. تو اس کی موومنٹ وہ بتائیں, اس کو واچ کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں. اور یہ بالکل ایکوریٹ جو بتاتے ہیں. اور الحمدللہ اس دفعہ تو بہت ہی صحیح مطلب یہ جو ایکوریٹ سی تھی ہماری جو سائیکلون آ رہا تھا, تو یہ بالکل صحیح ہے. تو سائیکلون کو آپ کو کب پتہ چلتا ہے؟ یہ سیٹلائٹ رپورٹ جب آتی ہے امریکہ سے اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے, یا اس سے پہلے بھی آپ کے پاس اکوپمنٹ ایسے ہیں کہ سائیکلون آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والا ہے؟ جی ہاں پتہ چل جاتا ہے, وہ پہلے بتا دیتے ہیں. دنیا میں کہیں جا رہا ہے تو آپ کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں اٹھ رہا ہے اور یہاں جا رہا ہے؟ بالکل پورے ورلڈ وائڈ پتہ ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارا یہ سونامی سینٹر وہ بھی بنا ہے, وہ بھی مطلب سب بتاتا ہے کہ کہاں مطلب سونامی آنے والا ہے. یہ سب بتاتے ہیں. پوری دنیا کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا کو مانیٹر, پوری دنیا کے سمندر کو یہاں کراچی میں بیٹھ کے. جی جی بالکل. یہ حیران کن بات پاکستان کے حوالے سے کم سے کم لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان پوری دنیا کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ بھی مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ آپ کو بتائے کہ بھائی آپ کے نہیں, تو الحمدللہ سب کچھ ہم لوگ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کہاں یہ طوفان آنے والا ہے, یہ سونامی وغیرہ سب یہ کہاں چلتا ہے, یہ سب بتاتے رہتے ہیں. اچھا یہ طوفانوں کے نام کون رکھتا ہے حضور؟ یہ کوئی ریٹا رکھ دیتا ہے, کوئی سیتا رکھ دیتا ہے, کوئی ابھی بنگلہ تھی کیا تھی وہ بنگال کا نام دیا ہوا تھا. یہ ہمارا یہ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن ہے جو وہ نام سلیکٹ کرتی ہے, وہی بتاتی ہے. اچھا اس میں پاکستان کے نمائندے ہیں؟ جی ہاں پاکستان کے.
اچھا جی جی تو پاکستان کا کوئی نام کوئی سنگیتا ونگیتا بھی رکھ دیا کریں کبھی یار ہمیں پتہ چلے بابرا شریف رکھ دیں وہی مطلب یہ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر مطلب بتاتے ہیں اچھا وہ ساری ٹیم مطلب بلکہ ابھی غالباً ایک ہٹ کیا ہے کسی میں ٹھیک مجھے یاد نہیں رہا طوفان نے ہٹ کیا ہے کسی ویسٹ انڈیز میں یا کہیں ہٹ کیا ہے ابھی کوئی 4-6 دن کے پہلے کی بات ہے یہ خبر ہے تو وہ اس کا نام بھی کچھ ایسے ہی ملتا جلتا تھا تو یہ نام آپ لوگ یہ جو بورڈ ہے یہ بھیجے جاتے ہیں ہر ملک سے بھیجے جاتے ہیں وہ خود سلیکٹ کرتے ہیں وہاں پہ وہ بورڈ سلیکٹ کر کے پھر عام طور سے کتنے دن میں ایک سائیکلون بنتا ہے اور پھر میچور ہوتا ہے وہ ہٹ کر دیتا ہے کتنا اس میں ڈیوریشن لگتا ہے میں ایک اوسطاً بات کر رہا ہوں اس میں 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں اس کو جی جی تو اسی دوران اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے نام تو بعد میں رکھا جاتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ شدت کا سوری پہلے لو پریشر بنتا ہے پھر اس کے بعد پھر یہ والا کہ گریجولی بڑھتا ہے بڑھتا رہتا ہے پھر یہ وسیع ہوتا جاتا ہے وہ سائیکل اس کا جی جی ڈپریشن بڑھتا ہے پھر 3-4 مراحل ہوتے ہیں اس کے بعد پھر یہ سائیکلون میں کنورٹ وہ یا تو شدید ترین ہو اور بہت زیادہ شدت ہو کسی طوفان میں تو وہ کتنا کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے آ رہا ہوگا پاکستان یا کسی بھی علاقے کی طرف یعنی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میکسیمم اس کی اسپیڈ کیا ہو سکتی ہے تقریباً 100 سے زیادہ ہو سکتی ہے 200 ہو سکتی ہے کبھی ایسا ہوا ہے تاریخ میں ایسا ہوا تو نہیں ہے 200 نہیں ہوتی میکسیمم کہاں تک جاتی ہے یہ 130-140 تک جی جی ہاں بس جی جی 150 بھی نہیں ہوتی ہو سکتی ہے پر ابھی تک ایسا صحیح مجھے اس کا صحیح مطلب تاریخ کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں اچھا سر یہ طوفانوں کی تو بات ہم نے کر لی اس میں جو طوفان ایک اور 2 چیزیں پوچھ لوں آپ سے کہ جو ہٹ کرتا ہے علاقہ تو کتنا ایریا اندر زمین کے اندر تک وہ ہٹ ہوتا ہے مثال کے طور پہ کراچی ہٹ ہوا اللہ نہ کرے ہٹ ہو تو کہاں تک ہٹ ہوگا یہ پورا کراچی نازمات کے اینڈ تک پہاڑیوں تک یا اس سے پہلے ہی کہیں رک جائے گا وہ اس کی شدت کم ہو جائے گی نہیں اس کی سر یہ ایسا جیسے کہ پچھلا طوفان جو آیا تھا تو اس کی جو ونڈ اسپیڈ تھی تقریباً 200 ناٹ سے بھی مطلب ناٹیکل مائل پہ چل رہی تھی اچھا اور اس کی جو ویو جو تھی تقریباً 42 کے قریب فٹ اوپر بلند تھی تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ 200 تک نہیں جاتا ہے یہ 200 ناٹیکل مائل اور شدت یہ اس میں فرق ہوتا ہے کیا جی جی کیا ڈفرنس ہوتا ہے اس میں سمجھا نہیں میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میکسیمم اس کی سپیڈ کتنی ہو سکتی ہے آپ نے کہا 130-140 سے ہوتی ہے اس سے اوپر ہو سکتی ہے بلکہ ابھی آپ نے 200 کہا نا کہ یہ جو 200 کا تھا جی جی ہاں تو یہ تو بہت ڈفرنس ہو گیا ہے جی جی مطلب یہ جو بھی آیا تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں جو آئے اتنے تھا یہ جو جہاں پہ سائیکلون کے آفر ہوا تو وہاں کی بات کر رہا ہوں اگر یہ خدا نہ خاصا کراچی وغیرہ میں آتا تو بہت زیادہ تو کتنا اندر تک آ جاتا میں یہی پوچھ رہا ہوں یہ تو مطلب آپ کے کورنگی ڈیفنس سب ڈوب جاتا جی بالکل ایسا پاسبل تھا اللہ تعالیٰ بس رحم کرے کرم کرے بچایا اس نے ہم لوگوں کو بہت تو یہاں یہ ایریاز ہٹ ہونے والے تھے اگر ہوتے تو یہ کورنگی ڈیفنس یہ ڈی ایچ اے پورا ڈوب جاتا جی جی بالکل ڈوبنے سے مراد کتنا پانی آ جاتا وہاں اندازاً 10 فٹ 5 فٹ 4 فٹ کتنا 10 سے زیادہ ہی ہوتا 10 سے زیادہ ہوتا تو یہ بہت بڑی تباہی سے بچ گئے بہت بڑی تباہی تھی اللہ تعالیٰ نے بچائی اس تباہی سے اچھا اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کراچی سے آپس سے بچ گیا اچھا سر ایک اور کام ہے آپ لوگوں کا جو رویت کا مسئلہ ہے چاند کا مسئلہ ہے چاند دیکھنے میں بھی آپ لوگوں کا ایک کردار ہوتا ہے وہ کیا کردار ہوتا ہے ذرا بتائیے کہ ہر دفعہ عید بقرعید کے موقع پہ تو کم از کم جھگڑا ہوتا ہی ہے پاکستان میں 3-4 چاند نظر آ ہی جاتے ہیں بہت تیز نظریں ہیں لوگوں کی 6x6 سے بھی زیادہ ہیں کچھ علاقوں میں الحمدللہ سر یہ میں مفتی مودی بن رحمان صاحب کے ساتھ 2007 سے یہ کام کرتا رہا اور تقریباً 2019 تک میں نے کام کیا پھر سے پہلے ریٹائر ہو گئے تھے یہاں ریٹائر کیا وہ تو دوسرے صاحب آ گئے تھے تو مولانا خبیر صاحب جی جی آزاد صاحب وہ آ گئے تھے تو یہ کہ مفتی صاحب جب تک تھے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا اور مطلب میں نے 2007 سے جو کام کیا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسی کوئی مطلب کہ غلط مطلب بات کی ہو وہ پوری تحقیقات کرتے تھے اور تمام اس میں نہیں اس پہ تو ہم بات کریں گے میں ابھی سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ محکمہ موسمیات یہ مولانا حضرات کو یہ مفتیان کو
کیا کس طرح کی اسسٹنٹ دیتا ہے, کیا کس طرح کی مدد فراہم کرتا ہے؟ ان کو ٹیکنیکل مطلب کیا ٹیکنیکل سے کیا مراد ہے, سمجھائیے نا ذرا میرے ناظرین. ٹیکنیکل کی مراد یہ کہ ہمارا جو ہے کہ ان کو جو دیکھنے کی سہولت جو ہوتی ہے وہ ایک تو ہم بلڈنگ فراہم کرتے ہیں ان کو. اچھا, اب تو یہاں دیکھا جاتا ہے نا, پہلے تو حبیب بینک کی بلڈنگ ہوتا یہ تو تقریباً جب سے میں آیا ہوں تو 2007 سے تو یہیں پہ دیکھا, یہی محکمہ موسمیات یہ جو جوہر کے پاس. جی جی گلستان جوہر پہ جو ہے تو ان کو ہم اپنے اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پہ اناؤنسمنٹ وغیرہ ہوتا ہے سب جو ہوتا ہے, اور جو تھیروڈائٹ وغیرہ یہ جو ہے جو بھی انسٹرومنٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ٹیکنیکل مطلب فیسلٹیز یہی دن سے ہمارا ہوا تھا ایگریمنٹ کے, ہم ٹیکنیکل جو بھی ہوگی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے ٹیکنیکل فیسلٹیز. اچھا, اس میں میں بڑی اہم بات ہے وہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا. پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو چاند دیکھنے میں جو مختلف علماء حضرات ہوتے ہیں, آپ مفتی منیب کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کافی عرصے تک کام کرتے رہے, یہ نئے آ گئے حضرت, ان کا بھی کام آپ کو پتہ ہی ہے, اگرچہ آپ ریٹائر ہو گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کارکردگی. ڈفرینس اب مجھے بتائیے کہ دونوں شخصیات میں ڈفرینس کیا تھا؟ مفتی منیب ایک طویل عرصے تک رہے, میرے خیال ہے 15-18 سال تک, کتنے عرصے تک؟ بہت زیادہ. تو مفتی صاحب بہت ہی نہایت شفیق آدمی, اور مطلب یہ کہ وہ کبھی مطلب ایسے کوئی پہلے صحیح طرح پورا تحقیقات کے بعد پھر مطلب چاند کا اناؤنس کرتے تھے, ایسے اناؤنس نہیں کرتے تھے. سب جگہ سے مطلب جو خبریں ہمارے پاس آ جاتی تھیں اس کے بعد مطلب جب مطمئن ہو جاتے تھے اس کے بعد وہ اناؤنس کرتے تھے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا. بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ آپ کے جو پشاور میں جو مسجد ابوالقاسم, جی جی ہاں, ان کے جو سربراہ تھے ان کو بھی انہوں نے بلایا تھا کہ بھائی آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, جو ڈسپیوٹ ہو رہا ہے پاکستان میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان کے دور میں بھی ڈسپیوٹ تو رہا. جی جی ہاں رہا, تو خیر انہوں نے اپنی ٹیم بھی بھیجی تھی, تو مطلب اس دن چاند نہیں ہوا تو ان کے جو نمائندہ تھا انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ چاند نہیں ہوا. اس کے باوجود مطلب وہاں پشاور میں مطلب انہوں نے آبزرو کی. نہیں, اس میں دیکھیں نا, اب یہاں سے پشاور کا 1500 کلومیٹر کا درمیان راستہ ہے. اب یہاں آپ کراچی میں نہیں دیکھ پا رہے, پشاور میں تو امکان تو ہے نا اس بات کا کہ وہاں ہو گیا ہو, کسی کو نظر آ گیا ہو, آپ کی پوزیشن اور ہے, اس کی پوزیشن اور ہے, وہاں جا کے کیا اس کی آسمان کی, تو اس میں اس کو ہو سکتا ہے کہ اس پوزیشن میں وہ اونچائی پہ بھی ہیں, تو امکان نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ ان کو نظر آ گیا اور واقعی وہ صحیح میں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری وہاں پہ ہمارے آفیسز وغیرہ ہیں, ہمارے جو یہ اگر سینٹرل کا یہاں پر زونل کا جتنے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں اگر کراچی میں ہو رہا ہے, اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے, پشاور میں بھی ہوتا ہے, کوئٹہ میں بھی ہوتا ہے, وہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اسی طرح سارے اکوپمنٹ لے کے, مولوی سب ساتھ اسی طرح کے ہوتے ہیں, بس رہنمائی جو ہے وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. جی جی ایسے ہوتا ہے. اچھا, تو وہاں آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا, لیکن مسجد ابوالقاسم سے آواز آتی ہے ہو گیا. تو آپ کے خیال میں کون صحیح ہوتا ہے؟ مطلب ظاہر ہے کہ آپ تو مفتی منیب کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک جنرلی میں بات کر رہا ہوں کہ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو اوور سائٹ ہو گیا, نظر نہیں آیا, لیکن وہ دوسرا آدمی ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, ایسا کبھی ہوا؟ نہیں سر, ایسا ہوا نہیں, کیونکہ ہمارے 100 سے بھی زیادہ آبزرویٹریز ہیں پورے پاکستان میں. اچھا, تو وہاں سے مطلب ہماری رپورٹ آتی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک سینٹر بنا ہوا ہے, تو وہاں پہ وہ سب رپورٹیں آتی رہتی ہیں. اس کے بعد مفتی صاحب کو دکھایا جاتا ہے, وہ پھر اس کو دیکھتے ہیں, اور پھر مختلف لوگ علماء سے بھی ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہی مطلب یہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے. وہ فواد صاحب کہتے تھے, چودھری فواد صاحب کہ یار مفتی اتنے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, چیئرمین بنایا ہوا ہے, اور غالباً اسی دور میں ہٹایا گیا تھا منیب صاحب کو کہ ان کو اپنی شکل آئینے میں صحیح نظر نہیں آتی, ان کو چاند دیکھنے پہ لگایا ہوا ہے. غلط کی انہوں نے فواد صاحب نے, ظاہر ہے کہ بڑی موجود شخصیت ہے تو مفتی صاحب. تو اس میں کوئی پولیٹیکل سیاسی عمل دخل زیادہ تھا؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, سیاسی عمل. تو نیا جو اپوائنٹمنٹ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سیاسی عمل دخل زیادہ ہے؟ جی جی بالکل بالکل. اس میں مفتی صاحب کو ہٹانا یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا بالکل, کیونکہ مفتی صاحب بہت ہی قابل اعتماد آدمی تھے. اور دوسرے ایک دفعہ کا میں واقعہ بتاؤں, یہ مطلب وہ سب کو لے کے چلتے تھے, جتنے بھی علماء تمام مکاتب فکر کو, جی سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے. ہمارے ایک صاحب تھے, ان کا نام ذہن سے نکل گیا میرا, کرنال نقوی صاحب, جو ممبر تھے اس کے ہلال کمیٹی کے, اللہ ان کی مغفرت کرے, اس دنیا میں نہیں رہے, بہت نائس آدمی تھے. تو مطلب وہ مفتی صاحب جب ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ مغرب کی نماز وہاں پہ وہاں جماعت ہوتی تھی, آپ غالباً شیعہ تھے. جی جی جی, انہوں نے کہا آپ نماز ہمارے ساتھ کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ذرا لیٹ پڑھتے ہیں, آپ مطلب جلدی پڑھتے ہیں. کہنے کوئی بات نہیں, ہم جیسے پڑھ لیں گے. انہوں نے کس طرح دل جوڑا ان کا, اس کے بعد وہ کنٹینیوسلی مطلب جب بھی اجلاس ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے. اچھا جی,
تو اس طرح مفتی صاحب سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے جتنے بھی جو کرنٹلی اس وقت صاحب ہیں ان کے بارے میں کیا خبر ہے آپ کی؟ نہیں کہہ سکتا ہوں ظاہر میں تو اب ان سے. اچھا کراچی میں اجلاس ہوتا ہے وہ آتے ہیں؟ جی کراچی میں آتے ہیں جی, اور زیادہ تر موسٹلی اسلام آباد میں ہوتا ہے. اب آج کل تو اسلام آباد میں ہونے لگا ہے وہ ہر طرح, یعنی ساری ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آفس چلا گیا, یہ بھی چلا گیا, یہ آخری یہ تھا, یہ بھی چلا گیا, تو اب اسلام آباد میں سارے معاملہ تو وہاں سے اونچائی ہے, چاند زیادہ اچھا نظر آتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو چاند کے بارے میں فواد نے کہا اور سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ بھائی طے ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ چاند جو ہے وہ 10 سال کے لیے طے ہو سکتا ہے, اس تاریخ کو نظر آئے گا. تو اس میں محکمہ موسمیات کوئی اسسٹ کرتی ہے, اس بات سے اتفاق کرتی ہے؟ یہ سارے جتنے کوآرڈینیٹس ہمارا ڈپارٹمنٹ بنا کے دیتا ہے. اچھا جی سر, یہ جو چودھری فواد صاحب کو بھی ہم لوگوں نے بنا کے دیا تھا کہ یہ جو کہ چاند کب نظر آئے گا, پورے بلکہ ابھی پورے سال کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے, اور بتاتے ہیں کہ بقرعید کب ہوگی, عید کب ہوگی, یہ سب مطلب. لیکن وہ پھر وہی روز کا پھر مسئلہ آ جاتا ہے بس وہ کہ وہ دیکھنا, وہ بولتے ہیں حدیث ہے کہ چاند سے دیکھو, آنکھ سے دیکھو اپنے چاند کو, تو اس لیے یہ ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے پاسبل ہے, پر یہ نہیں سلسلہ چلتا ہے. اچھا اس میں افق کا فرق پڑتا ہے کہ بھائی یہاں کا افق یہ ہے, دوسری جگہ کا یہ ہے, تیسری جگہ کا ہے, لیکن تیسرے افق پہ نظر آ رہا ہے, 2 افق پہ نظر نہیں آ رہا, ایسا ہے ہوتا ہے؟ جی ایسا ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ نے کیلنڈر بنایا ہوا ہے, کیلنڈر ہی کی بات کر رہے ہیں نا, وہ فواد نے کہا ہم نے 10 سال کا کیلنڈر بنا لیا ہے, یہ پتہ نہیں 20 سال کا بنا لیا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو یہ پاسبل ہے, یہ سائنس کے تھرو, تو پھر اس کی دوسری بات بھی پھر اس میں وزن ہے نا کہ پھر آپ نے مولویوں کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ تو میں خود کہتا ہوں, یہ میں اسلام آباد گیا تھا, میری میٹنگ ہوئی تھی, یہ روٹل لال کمیٹی جو ڈی جی تھے ان کو بھی میں نے یہ بتایا تھا, تو سارا ارینجمنٹ مطلب میں A to Z میں ہی کرتا تھا جب سے, تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ اتنا اچھا خاصا خرچہ آتا ہے, یہ ظاہر ہے یہ سب کو دینا پڑتا ہے پورے پاکستان کا. اندازاً کتنا خرچہ آتا ہے وہ بھی بتا دیجیے لگ گیا تو؟ وہ بھی تقریباً میرے خیال میں 20 لاکھ سے زیادہ. 20 لاکھ ایک چاند دیکھنے کے لگ جاتے ہیں, جو یہ کم سے کم بتا رہے ہیں آپ, ایوریج اس سے بڑھ بھی سکتا ہے. اب یہ مسجد تو جو روٹل کمیٹی جو, تو یہ تو ایک کی بتا رہے ہیں نا آپ, ایک سینٹرل کمیٹی کی, یہ پورے پاکستان میں؟ نہیں پورے پاکستان کی بتا رہا ہوں. ان کا چائے پانی یہ ان کو ٹی اے ڈی اے بھی دیا جاتا ہے, تو 20-25 لاکھ کے درمیان آ جاتا ہے. تو ہمارے جو چائے وغیرہ کا ہوتا تھا وہ کون ادا کرتا ہے؟ محکمہ موسمیات ادا کرتا ہے؟ مذہبی امور والے دیتے ہیں. مذہبی امور والے دیتے ہیں. ہماری کیونکہ ان سے کمٹمنٹ صرف ٹیکنیکل مطلب اسسٹ کرنے کے لیے ہوئی تھی, پر انہوں نے مطلب کہا کہ بھائی یہ کریں, پر اور عام جو چاند ہوتے ہیں چھوٹے چاند نہیں. تو اس میں اگر اس میں ایک اور میں آپ سے سوال پوچھ لوں نا کہ اگر یہ طے ہے کہ بھائی فلاں چاند جو ہے فلاں تاریخ کو ہوگا, یعنی فلاں مہینے کا چاند فلاں تاریخ کو ہوگا, فلاں وقت وہ اتنی دیر کے لیے اس کی پیدائش ہے, اس کے بعد وہ نمودار نہیں ہوگا, تو پھر یہ جو ڈسپیوٹ ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پھر آپ کی پیش گوئی کے مطابق نظر کیوں نہیں آ رہا ہوتا ہے؟ بادلوں کی وجہ سے یا کوئی اور بھی وجہ ہوتی ہے؟ بادلوں کی وجہ ہوتا ہے, اس میں آپ کی ایکوریسی ہوتی ہے. بالکل, میں نے جب سے کام کیا الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا. وہ لوگ شکوہ کرتے رہتے ہیں غلط چاند ہو گیا, تیسری کا چاند تھا یار, یہ جھوٹ بول دیا انہوں نے. وہ تو اپنے تو بولتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے, بالکل جو ہماری ڈپارٹمنٹ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے, ایکوریسی ہوتی ہے الحمدللہ. پر ایک اس کو لاگو کرنا چاہیے, بہت اچھی چیز ہے کہ مطلب ظاہر ہے اس سے خرچہ بھی بچے گا. بلکہ ایک دفعہ کی بات ہوئی تھی اسلام آباد میں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے ہر مطلب آپ تو مفتی منیب کی ابھی حمایت کر رہے تھے, ابھی ان کی نوکری ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ سے, دوسرے آگے حالانکہ تو چانس تو ہے نا مفتی منیب کا دوبارہ آنے کا. یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, مطلب چاند دیکھنے کے لیے اتنے سارے مولویوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اتنے ساری ضرورت نہیں ہے, چند جو ہے جو خاص کر مولوی والے ہیں, مطلب پاکستان میں 25 لاکھ روپے ہر چاند پہ بچیں گے. ہر چاند کے لیے ہوتا ہے یا صرف یہ عید بقری؟ یہ جو عید بقری اور جو خاص ہوتا ہے, اور باقی دوسرے تو کم ہی ہوتا ہے. دوسرے جو چاند ہوتے ہیں نہیں لاس تو ہوتا ہے نا, لاس ہوتا ہے اس کے ہر ماہ, یہ ہر ماہ تو اس کے بہت کم پیسے خرچ ہوتے ہیں. ہوتا تو ہے نا, لیکن ٹی اے ڈی اے تو دینا پڑتا ہوگا نا سر. وہ تو وہیں پہ ہوتا ہے نا, کہ جو جہاں بندہ ہوتا ہے وہیں پہ. اب جیسے مفتی صاحب کراچی میں یہیں بھی دیکھیں گے, پھر وہ زونل کہلائے گا, تو اسی طرح اسلام آباد میں ہو جائے گا, تو جو مین ہوگا وہیں پہ ہوگا. ہر مطلب بندہ اپنے ہوتا ہے. اب جیسے جب یہ بڑے اجلاس ہوتے ہیں وہ کراچی میں آتے ہیں. اچھا, یہ بڑے سے مراد عید بقری وغیرہ جو ہوتے ہیں نا,
सेंट्रल के जो जितने भी होते हैं ना, तो वो मतलब यहाँ पे होते थे वो, तो सेंट्रल के जितने भी वो उलमा होते थे वो फिर जहाँ भी मतलब जिस शहर में होता था। लेकिन ये पूरा 12 महीने चलता है ये जी सिलसिला? हाँ, सिलसिला मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईद बकरीद के लिए जमा होते हैं? नहीं, 12 महीने चलता है, 12 महीने मतलब देखा जाता है। जी, तो उसमें मतलब जो जोनल भी होते हैं वही ज़्यादा मोस्टली होते हैं। ठीक। जी, तो और उसमें इतना खर्चा भी नहीं होता है, क्योंकि मुझे जो तकरीबन जो आपके मजहबी मूल वाले 1500 रुपये देते थे, हालांकि 1500 में क्या होता था, पर मैं इनसे बोलता भी था, अक्सर ये होता था कि मतलब नहीं देते अपने जेब से। मतलब आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट में वो सिर्फ आपको 1500 रुपए, तो आपके और भी तो लोगों को देते होंगे ना कुछ ना कुछ? आप अकेले तो नहीं होते होंगे ना अपने इदारे की तरफ से? नहीं, मैं होता था, और हमारे चीफ होते हैं, चीफ साहब होते थे, 3-4 लोग होते थे, तो उनको भी पैसे मिलते चीफ साहब? ये सिर्फ रिफ्रेशमेंट की बात कर रहा हूँ, वो पैसे खुदा ना खजानी आज तक मिले, रिफ्रेशमेंट की बात कर रहा हूँ। रिफ्रेशमेंट वो चीफ साहब को भी तो देते होंगे ना आपके, अगर आपको 1500 दे? नहीं, वो सारा अरेंजमेंट नहीं कर, मुझे चीफ साहब ऑर्डर देते कि आप ही करो ये सब। अच्छा, उन्हीं के बिहाफ पे मैं करता था सारे ये। अच्छा जी, अच्छा। तो हमारे ये बहुत ही कम देते थे, तो अपनी जेब से लगाना पड़ता था। अब जा रहे एक मेहमान आया तो हम तो उनको रेस्पेक्ट तो देंगे, तो इसलिए हम उसको जा रहे हैं हम। तो ऐसा तो नहीं आपको 1500 रुपए दे के अंदर 25,000 लिख लिए हों कहीं कागज पे? ऐसा भी तो होता होगा ना? बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा पाकिस्तान है, हालांकि मजहबी उम्र के लोग हैं। यही तो ना, मुझे ये मैंने अपने ये बात हुई थी तो अपने मैं चीफ को भी बताया था, तो जाहिर मुझे मेरा जमीर इस बात को गवाह नहीं लगा, तो सिग्नेचर मुझसे लेते थे। अच्छा, ज्यादा पे सिग्नेचर लेते थे, देते कम थे? ये ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, ये मजहबी उम्र वाले लोग। ये तो बड़ी जबरदस्त आपने खबर दे दी सर, तो मतलब अब भी हो रहा होगा ये? पाकिस्तान ये तो रूटीन है। किस नाम से एनजीओ बनाई है आपने? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं रिटायर हुआ तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता था कि मैं आपकी मखलूक की खिदमत करना चाहता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल किया। और ये मैं रमज़ान से पहले मतलब मैं महंगा आटा खरीदता हूँ, चक्की का, खालिश चक्की का आटा। उस वक्त मैं तकरीबन 750 का खरीदता था और उसको 500 रुपये का, मतलब 100 रुपये के जी के हिसाब से पूरे पाकिस्तान में, मतलब ये 100 रुपये के जी के हिसाब से आपको आटा नहीं मिलेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं तकरीबन 4,500 घरानों को ये आटा दे चुका हूँ। अब तो आटा महंगा हो चुका है, अब वो अभी भी मुझे जो है वो तकरीबन मुझे 850 के वो रेट चल रहे हैं, पर वो मुझे 800 के दे रहे हैं, और मैं इसको किसी को जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो उनको 600 देता हूँ, और 700 का मतलब ये इस तरह मैं देता हूँ। तो कैसे करते हैं ये? आपको कोई फंडिंग कर रहा है? कैसे कर रहे हैं? आप तो सरकारी मुलाजिम थे, आप भी तो कोई जमा पूंजी भी ऐसी नहीं होगी? बस ये ना, बस अल्लाह का शुक्र है, पर ये मेरे दोस्त अहबाब है, मिल के लोग कर रहे हैं, दोस्त अहबाब मिल के कर रहे हैं। अच्छा, बाद में किस नाम से एनजीओ बनाई है सर? ये मैंने माजी के नाम से बनाई है। माजी यानी मीम अली माँ वाली? जी, माजी फाउंडेशन के नाम से। अच्छा, माँ वाला? जी, माँ का, क्योंकि माँ का नाम से कहा जाहिर के पहले मैं अपनी वालदा के नाम से करना चाह रहा था, तो मेरी मिसेज ने कहा कि माँ जी का उन्होंने मुझे सजेशन दी कि ये रखें ताकि सबकी माँ इसमें आ जाए, सबकी माँ आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सब को अजर मिले। तो ये आप मतलब क्राइटेरिया क्या है आपका? कैसे आप लोगों की मदद करते हैं? कैसे उनको देते हैं राशन? कोई आप फॉर्म भरवाते हैं या देखते हैं, जाके विजिट करते हैं, क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं कि मैं खुद जाता हूँ मुख्तलिफ इलाकों में। पहले तो मैंने यहीं पे अपने स्टार्टिंग पे मोहल्ले में से शुरू किया। पहले मैं अपनी गाड़ी में रख के ले जाके मुख्तलिफ हसन स्क्वायर में गया, FCA में गया, लालू खेत में गया, दोस्तों को पता चला, फिर मुझे कॉल करते हैं भाई आप आ जाए, यहाँ पे गरीब लोग हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैं खुदा की बस्ती जो है वहाँ गया मैं, तो वहाँ मतलब ये कि जो देखा मैंने सूरत हाल बहुत ही मतलब तकलीफ दी थी, तो वहाँ तो फिर मतलब मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, फिर मतलब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब सबको देगा, क्योंकि वो पैसे देने के काबिल ही नहीं, इतनी बुरी हालत है वहाँ पे। बल्कि एक साहब मुझे बोलने लगे कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आप आ गए और हमें आटा दे रहे हो ना, आज हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। तो ये बुरी हालत है। तो जब से मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ बहुत लोग परेशान हैं। अभी मेरे एक दोस्त है बैंकर है, हालांकि मतलब वो अपना बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते हैं। बिजली का बिल तो आई इतने रहेंगे, बड़े से बड़े लोग नहीं अदा नहीं कर पा रहे। तो मतलब बता रहा हूँ कि लोगों को पास खाने को नहीं है, बहुत परेशान है। तो बस इस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम आवाम की तरफ तवज्जो दें। कितने तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए आपको, या लेना चाहते हैं, या खुद ही आप अपना? नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ सर, मैं तो ज़ाहिर अभी मैंने लास्ट जो किया था अपना एंड किया था बकरीद से 2 दिन पहले FC एरिया में, उसके बाद बीच में ब्रेक आ गया। ज़ाहिर मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सक रहा था, मेरे पास नहीं देते। अब क्योंकि फिर दोस्त आपके फ़ोन आने लगे काफ़ी जो बेचारे ज़रूरतमंद है कि मैंने अब ज़्यादा आटा महंगा है और आपने ये हमें देना बंद कर दिया।
تو پھر یہ کہ پھر میں نے دوبارہ شروع کیا جو اپنے میرے پاس جمع پونجی جو بھی ہے، اس کے علاوہ پھر دوستوں وغیرہ بھی ہے کر کے پھر دوبارہ میں نے اسٹارٹ کیا ہے. ابھی تقریباً یہ ہفتہ 10 دن ہو گئے، اور انشاءاللہ میری یہی خواہش ہے کہ جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ میں لوگوں کو کسی طرح مطلب مدد چلیں اللہ کامیاب کرے. نیک ارادہ ہے، نیک نیت ہے آپ کی. اور میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے آپ لوگ بھی آئیں، مجھے سپورٹ کریں، اور جتنے بھی مخیر آزاد ہیں وہ آئیں، مطلب میری آواز ان تک پہنچے تو میرا ساتھ دیں تاکہ میں اس کو کام کو آگے بڑھاؤں. ٹھیک ہے ناظرین، میں یہیں پہ گفتگو، آپ کا بہت شکریہ سر. ریاضت الرحمان ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے آخر میں جو بات کی ہے کہ مذہبی امور والے لوگ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں اور اس کے اخراجات کو مینٹین کرتے ہیں، اور ان سے بقول ان کے انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ ان کو پیسے دیتے تھے 1500 روپے، اور ان سے زیادہ پیسوں پہ سگنیچر لیتے تھے. کبھی یہ کر بھی دیتے تھے، کبھی نہیں بھی کرتے تھے. نہیں سر، یہ 1500 ہے، یہ جو چھوٹا اجلاس ہے نا، تو وہ سے میں بات کر رہا ہوں. ہاں میں سمجھ گیا سر، وہ ناظرین ہی سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو چھوٹے اور بڑے کا سوال نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ مذہبی امور کی منسٹری کی طرف سے ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ حیران کن بات ہے. یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.